अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तवील मुसाफत के बाद वो अपनी मतलूबा जगह आखिर पहुंच ही गया था। थकन से बुरा हाल था, अगरचे हकीकत की तलाश ने उसे आराम करने से रोके रखा था। अब वो इस जगह पर आकर बैठा था जहां वो खुआरी और गर्द छानने के बाद आया था। यहाँ भी लोगों का बहुत हुजूम था। कतार दर कतार लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो पक्के इरादे से वहाँ बैठा अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था। सारा दिन इंतज़ार करने के बाद एक आदमी ने बाकी बचे लोगों से कहा, हज़रत साहब से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब आप सब कल तशरीफ़ ले आइएगा। उसकी बात सुनते ही बाकी तमाम लोग उठकर जाने लगे, मगर वो अपनी जगह पर जूं का त्यों बैठा रहा। तमाम लोग जब चले गए तो उस आदमी ने उसे अपनी जगह बैठा पाया तो उसके पास आकर बोला, हजरत से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है, जाओ अब कल आना। अभी हजरत के आराम का वक्त है, फिर उसके बाद हजरत रात भर इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं। अपने सामने खड़े शख्स की बात सुनकर वो गोया हुआ। जनाब कई मीलों की मुसाफत तय करता जहां भर की गर्द छानता हुआ बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब तक मैं अपने सवालों के जवाब हजरत से ना ले लूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं हकीकत की तलाश में यहाँ आया हूँ, लेकिन मियाँ हजरत अभी किसी से नहीं मिलते। वो कल ज़ोहर में बैठेंगे अपने मरीज़ों की रुदात सुनने, तुम कल आ जाना। हजरत के मुरीद ने जवाब दिया तो वो फिर से गोया हुआ, मैं भी बहुत दूर से अपनी रुदात सुनाने आया हूँ। मैं रात यहीं क़याम कर लूँगा बैठे बैठे, लेकिन जाऊँगा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से उठो और वहाँ सामने चारपाई पर आराम कर लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर रहता हूँ। वहाँ सामने मेरा घर बना हुआ है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चादर ले आता हूँ, रात ओढ़ने में आसानी होगी। आदमी की बात सुनकर वो उठा और चारपाई पर जाकर बैठ गया और अपने साथ चंद कपड़े और ज़रूरत का सामान एक बैग में लाया था। मज़ार के अहाते में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सामने एक बड़ा सा कूलर रखा था। उसने उठकर पानी पिया, वज़ू खाने में जाकर मुंह धोया और फिर से चारपाई पर आकर बैठ गया। इतनी देर में वो आदमी अपने घर से एक चादर और चाय का कप ले आया और बोला, मियाँ ये लो चाय पी लो, बहुत थके थके मालूम होते हो। उसने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया, हाँ काफ़ी थक चुका हूँ, मगर मुसाफत से नहीं अपने सवालों को तलाश करते करते, मगर उनका जवाब मिलता ही नहीं है। वो इंतहाई संजीदगी से अपनी बात कर रहा था तो आदमी गोया हुआ, मियाँ बहुत परेशान हाल मालूम होते हो, अगर बुरा ना मानो तो अपना नाम बताना पसंद करोगे मुझे? उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, मेरा नाम जमील है और मैं कई आमिलों और आलिमों के पास गया अपने सवालों की तलाश में, मगर किसी ने भी मुझे मुतमईन नहीं किया। कहाँ कहाँ और किन किन शहरों में, देहातों में, कस्बों में गया, मगर कहीं पुरसुकून जवाब नहीं मिला। एक रोज़ मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मुझे एक बुज़ुर्ग शख्स मिले। बातों बातों में मुझे उन्होंने यहाँ का पता बताया तो मैं पूछता पूछता इस गांव में पहुँच गया। शायद कि हज़रत से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। जमील की बात पर वो आदमी गोया हुआ, जमील मियाँ बहुत दुखी मालूम होते हो। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है, मैं हज़रत साहब का मुरीद हूँ। ये हज़रत के वालिद मोहतरम का मज़ार है। वो भी बहुत पहुँचे हुए आलिम थे। हज़रत साहब के पास अल्लाह के फजलो करम से बड़ा इल्म है। तुम सही जगह पर आए हो, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, फ़िक्र मत करो। अब्दुल क़य्यूम साहब एक बात पूछूं आपसे? जमील ने कहा तो अब्दुल क़य्यूम ने इस बात में सर हिला दिया। आप यहीं रहते हैं, मज़ार के करीब घर बना लिया, यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? मेरा मतलब है कि यहाँ इतने मरीज़ आते हैं, रूहानी इलाज होता है, आपके बीवी बच्चे डरते तो नहीं हैं? जमील की बात पर अब्दुल क़य्यूम हंसते हुए बोला, जमील मियाँ हज़रत ने ही हमें यहाँ घर बना कर दिया है और हज़रत का हुजरा भी यहीं है। वो दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। हज़रत के होते हुए ना ही हमें कोई डर है और ना ही किसी चीज़ की कोई फ़िक्र। और रही बात बीवी और बच्चों की, तो बीवी बहुत साबिर औरत है
اور ایک ہی بیٹا جو کہ 4 سال کا ہے۔ حضرت نے اسے اسلامی اور قرآنی تعلیمات ابھی سے دینے شروع کر دی ہیں۔ بہت بولتا ہے، ابھی سو چکا ہے۔ کافی رات ہو چکی ہے جمیل میاں، ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کمبل اوڑھ لینا، چلو صبح ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ عبد القیوم کے جانے کے بعد جمیل چارپائی پر لیٹا اور سونے کی کوشش کرتا رہا۔ کئی دنوں کی مسافت کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ غم سے نڈھال اس وقت کو یاد کرنے لگا جب اس نے اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ آنسو مستقل اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ حلق خشک ہونے لگا تو اٹھ کر کولر سے پانی پی لیا، پھر مزار میں جا کر بیٹھ گیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ گیا کہ شاید بے چین دل کو کچھ قرار آ جائے۔ تلاوت کے بعد اسے نیند آنا محسوس ہوئی اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر کچھ راحت ملی تو واپس جا کر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ کمبل اوڑھا تو اسے نیند آ گئی۔ فجر کی اذان مزار کے احاطے میں مسجد جیسی جگہ بنائی گئی تھی۔ اذان کی آواز سے وہ اٹھا اور حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے نماز کے لیے آ گیا۔ امامت ایک نورانی چہرے والے بزرگ کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں بہت مٹھاس تھی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی جمیل امام صاحب کے پاس آیا اور بولا، حضرت صاحب، کیا مجھے وقت مل سکتا ہے؟ آپ سے بات کرنی ہے۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے مسکرا کر جمیل کی طرف دیکھا، اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جمیل کو ان کے ہاتھ رکھتے ہی ایک قلبی سکون سا محسوس ہوا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا، ابھی انتظار کچھ اور ہے قسمت میں، صبر سے کام لینا، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ابھی انتظار کرو۔ بزرگ اپنے حجرے میں جا کر تلاوت کرنے لگے۔ عبد القیوم نے جمیل کے پاس آ کر کہا، ابھی حضرت کے تلاوت کرنے کا وقت ہے، کچھ دیر بعد ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کریں گے، ظہر میں مریضوں کے روحانی مسائل کا حل فرمائیں گے۔ ظہر میں آج حضرت سے اپنے تمام سوالوں کے جواب لے لینا۔ عبد القیوم کی بات سن کر اپنے آنسو پہنچتے ہوئے جمیل نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، جی عبد القیوم بھائی، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تلاش ختم ہوئی، مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، میرے مسائل کا حل آج ضرور مل جائے گا انشاءاللہ، عبد القیوم نے کہا۔ عبد القیوم جمیل کے لیے ناشتہ لے کر آیا تو دونوں نے ساتھ مل کر چارپائی پہ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ جمیل بہت خوش نظر آ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ آج اس کی مراد بر آئے گی۔ جمیل کو خوش دیکھ کر عبد القیوم بولا، میاں جمیل، آج تمہارے چہرے پر خوشی دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ جی عبد القیوم بھائی، آج میرے دل کو تسلی سی مل گئی ہے کہ جن سوالوں نے مجھے کئی سالوں سے پریشان کر رکھا تھا، آج مجھے ان کا جواب مل جائے گا۔ پتہ ہے عبد القیوم بھائی، میں اتنے آستانوں پر گیا، اتنے عالم اور عاملوں سے ملا، لیکن کبھی ایسا روحانی سکون نہیں ملا جیسا آج ملا ہے۔ جب حضرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا کہ ایک قلبی سکون سا ملا ہو، میرے مچلتے ارمانوں کو کسی نے ایک دم روک دیا ہو۔ جمیل کی بات سن کر عبد القیوم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، حضرت صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کی تلاش میں۔ بس عبد القیوم بھائی، مجھے تو صرف ظہر کی نماز کا انتظار ہے۔ جمیل کی بات پر عبد القیوم نے کہا، ٹھیک ہے جمیل میاں، تم انتظار کرو، میں ذرا مزار کی صاف صفائی کرا دوں۔ جمیل بہت بے چینی سے ظہر کی اذان کا انتظار کر رہا تھا تاکہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر وہ حضرت سے مل سکے۔ کچھ ہی دیر میں 3 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر مزار کے احاطے میں رکیں۔ ان میں سے کوئی اثر و رسوخ کے حامل شخص اترے جسے جمیل دیکھ رہا تھا۔ وہ حضرت کے حجرے میں داخل ہوئے۔ کچھ بات کرنے کے بعد حضرت صاحب ان کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے حضرت نے جمیل کی طرف دیکھ کر انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ جمیل اداس ہو کر پھر سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ عبد القیوم نے آ کر جمیل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میاں جمیل، اداس مت ہو، حضرت نے کہا ہے کہ صبر کرو اور ان کا انتظار کرو، وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ اپنے برابر میں کھڑے عبد القیوم کا ہاتھ پکڑ کر جمیل نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے گویا ہوا، آخر کب تک صبر کروں عبد القیوم بھائی،
آخر کب تک؟ میں آج بہت خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی بھی مختصر لمحوں کی مہمان تھی۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو پھر وہ بھی فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عبد القیوم چارپائی پر بیٹھتے ہوئے جمیل سے گویا ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں جمیل میاں، امید ٹوٹتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، مگر حضرت صاحب نے جب کہا ہے کہ وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے تو وہ ضرور کریں گے۔ اصل میں یہ جو صاحب آئے تھے، یہ ساتھ والے گاؤں کے زمیندار ہیں ملک صاحب۔ ان کی چھوٹی بیٹی پر اثرات ہو گئے ہیں۔ اس لڑکی پر جو جن ہے وہ اسے یہاں آنے نہیں دے رہا۔ اس نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ ملک صاحب حضرت صاحب کو لے کر گئے ہیں۔ عموماً حضرت سے کہیں نہیں جاتے، مگر جوان لڑکی ہے، اور وہ جن اس لڑکی کے ذریعے غلط حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ لڑکی کو بدنام کرنا، اس کی عزت و ناموس مٹی میں ملوانا، بس اسی وجہ سے حضرت خود چلے گئے تاکہ اس سرکش جن کو قابو کر کے سزا دے سکیں۔ ٹھیک ہے عبد القیوم بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کب تک لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ثابت قدم رہوں گا اور خدا کی آزمائش پر پورا اتروں گا، جمیل نے کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات حل فرمائے اور یہ کڑی آزمائش ختم فرمائے، آمین۔ عبد القیوم نے دعا دی۔ گھر پہنچنے کے بعد ملک صاحب نے حضرت کو ہال میں بٹھا دیا۔ حضرت وہاں بیٹھتے ہی گویا ہوئے۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ملک صاحب، مجھے فوراً اس کمرے میں لے چلیں جہاں بچی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، چلیں، میں آپ کو اپنی بیٹی سعدیہ کے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ ملک صاحب حضرت کو لے کر سعدیہ کے کمرے میں گئے تو ملک صاحب کی بیگم اپنی بچی کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سعدیہ کے ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت کو دیکھ کر بیگم ملک نے حضرت صاحب کو سلام کیا۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ حضرت صاحب، میری بچی کی دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے، خدا کے واسطے میری بچی کی مدد کریں، اسے پھر سے ٹھیک کر دیں، آپ سے بہت امیدیں ہیں حضرت صاحب۔ حضرت نظریں جھکا کر گویا ہوئے۔ وعلیکم السلام بیگم صاحبہ، امیدیں انسان سے نہیں اللہ سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یہاں سے جائیں اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ماں کی دعائیں بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بیگم صاحبہ گویا ہوئی، لیکن حضرت، میں اپنی بچی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں کونے میں کھڑی رہوں گی، مجھے یہاں سے جانے کا نہ کہیں۔ حضرت نے ملک صاحب کو دیکھ کر کہا، ملک صاحب، آپ ذرا انہیں یہاں سے لے کر جائیں۔ ملک صاحب کے کہنے پر بیگم صاحبہ وہاں سے آنسو پوंچھتے ہوئے چلی گئی۔ ملک صاحب حضرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت نے فرمایا، ملک صاحب، بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں، میں تلاوت شروع کرتا ہوں۔ حضرت نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ ملک صاحب نے بچی کے سر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مسلسل سر چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچی پر قابض سرکش جن مسلسل حضرت کو گالیاں دے رہا تھا۔ سورہ جن کی تلاوت اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ بری طرح سعدیہ کے اندر سے چیخ رہا تھا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر حضرت نے سعدیہ کے کانوں میں جا کر پھونک ماری تو سعدیہ کے اندر سے سرکش جن بولا، چلا جا یہاں سے تو، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ حضرت نے پیار سے فرمایا، دیکھو یہ ایک انسان ہے اور تم ایک جن ہو، بہت پیار سے بات کر رہا ہوں تم سے کہ اسے چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس جاؤ۔ میں اس کے پاس خود سے نہیں آیا، مجھے تو عمل کر کے بھیجا گیا ہے۔ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ مجھے حکم نہ دے۔ اسی کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں، جن نے کہا۔ کس نے بھیجا ہے تجھے اور کیوں بھیجا ہے؟ حضرت کے پوچھنے پر وہ بولا۔ حضرت نے پھر پیار سے کہا، دیکھ، میں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، بتا کس نے بھیجا ہے تجھے اور کیوں بھیجا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی ڈھٹائی پر حضرت صاحب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اب بات پیار سے نہیں ہوگی، جیسے تیری مرضی۔ حضرت نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سعدیہ کے جسم پر قابض جن چیخنے چلانے لگا، زور زور سے رسیاں کھلوانے کی کوشش کرتا رہا۔ مسلسل تلاوت سن کر بولا، بس کرو، مت پڑھو، مجھے تلاوت کے الفاظ جھلسا رہے ہیں، میں جل جاؤں گا، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، بس کرو۔ حضرت صاحب پھر گویا ہوئے، ٹھیک ہے، پھر تجھے میرے سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ ہاں، میں بتاتا ہوں،
बस अब मत पढ़ना, जिन ने कहा तो हजरत साहब बोले, तो फिर बता किसने भेजा है तुझे और किस वजह से भेजा है? मुझे मलिक साहब के भतीजे अनवर मलिक ने भेजा है। वो सादिया से शादी करना चाहता है। मलिक साहब के मना करने पर उसने अमल के जोर पर मुझे सादिया पर काबिज करके उसकी इज्जत खराब करने के काम पर मामूर किया है, ताकि सादिया अनवर मलिक की नहीं हो सके तो किसी के काबिल न रहे। जिन की बात सुनकर हजरत साहब ने मलिक साहब की तरफ देखा तो मलिक साहब आंसू साफ करके बोले, अनवर मेरे भाई का बेटा है, बहुत औबाश है, अमलियात और जादू टूनों में भी पड़ा हुआ है। भला उससे मैं कैसे अपनी जान से प्यारी बेटी की शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। वो इसी बात का बदला मुझसे और मेरी मासूम बच्ची से लेना चाहता है। हजरत साहब, खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची को इस जिन की कैद से बचा लें। मैं आपके कदमों में अपना सर रख कर अपनी बच्ची की जान और इज्जत की भीख मांगता हूँ। जब से ये मनहूस जिन मेरी सादिया पर काबिज हुआ है, गलत गलत हरकतें करवा रहा है। उसकी बेपर्दगी हो रही है, वो अपने कपड़े उतार देती है। हमने जब भी उसे रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है। हजरत साहब, मेरी बच्ची की इज्जत बचा लें। अपने कदमों पर गिरे हुए मलिक साहब को उठाते हुए हजरत साहब गोया हुए, खुदाए बुजुर्गो बरतर सब कुछ ठीक कर देगा। अनवर जैसे इंसानों का खुदा बहुत बुरा हशर करेगा, जो किसी की इज्जत और नामूस खराब करते हैं। बस अब हमें उस शैतान से सादिया बेटी का पीछा छुड़ाना है। हजरत साहब, ये काम आप ही कर सकते हैं। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची का उस शैतान से पीछा छुड़ाएं, मलिक साहब ने रोते हुए कहा। हजरत साहब ने सादिया के सर पर हाथ रखकर कुरानी सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। सादिया बेहोश हो चुकी तो हजरत साहब मलिक साहब को लेकर हाल में आए और सोफे पर बैठते हुए बोले, मलिक साहब, आज की रात मुझे आपकी हवेली में ही रुकना होगा। इसी हाल में ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछा दें। हम रात भर यहाँ बैठकर कुरान पाक की तिलावत और कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह सादिया बेटी पर काबिज जिन वापस अनवर तक पहुँच जाएगा। जो अमल उसने सादिया बेटी पर किया है वही अब उसके साथ होगा। अल्लाह करम करने वाला है। रात भर की इबादत और वज़ाइफ करने के बाद आखिरकार हजरत साहब ने सादिया को उस शैतान के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। सादिया पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। मलिक साहब हजरत साहब के हाथ चूमते हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत साहब आपका। यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं मलिक साहब, यह अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। उसी की रज़ा के लिए उसके बंदों की मदद करता हूँ। मलिक साहब हजरत साहब की बात सुनकर बोले, वाकई अल्लाह का दिया इल्म है आपके पास। अल्लाह ताला आपको अजर दे। हजरत साहब, अल्लाह ताला आपको अजर दे। अब आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दें, कुछ दिन हमारी हवेली में आराम फरमाएं। हजरत साहब मुस्कुरा कर बोले, अब आप हमें हमारे आस्ताने तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दें, ताकि हम जल्द से जल्द वहां किसी की मदद कर सकें। कोई हमारा मुंतजिर है वहां। जैसा हुक्म हजरत साहब, मैं अभी बंदोबस्त किए देता हूं। मलिक साहब बोले। दूसरी तरफ हजरत साहब के इंतजार में जमील बहुत बेचैन बैठा था। उसे बहुत शिद्दत से हजरत साहब से अपने सवालों का जवाब हासिल करना था। जमील को उदास देखकर अब्दुल कय्यूम जमील के बराबर में मज़ार के फर्श पर बैठा और बोला, जमील मियाँ, इतने उदास मत हो। हजरत साहब काम ख़त्म करके यहाँ वापस आएंगे। जमील ने नज़र उठाकर अब्दुल कय्यूम की तरफ देखा। जी अब्दुल कय्यूम भाई, बस उदास था तो यहाँ मज़ार पर आकर बैठ गया ताकि कुछ सुकून मिल सके। मियाँ, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अब्दुल कय्यूम की बात सुनकर जमील ने इस बात में सर हिला दिया। क्या हुआ है आखिर तुम्हारे साथ? ऐसे कौन से सवालात हैं जिनकी तलाश में तुम इतने परेशान हो, अपने घर बार बीवी बच्चों से दूर हो? अब्दुल कय्यूम के सवालात सुनकर जमील की आंखों में आंसू आ गए। वो तड़प कर बोला, बीवी बच्चों? अब्दुल कय्यूम भाई, बच्चों की वजह से तो यहाँ आया हूँ। बच्चे ही तो मेरे सवालात हैं। इन सवालात की तलाश में ही सरगर्दा फिर रहा हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब्दुल कय्यूम हैरत भरे लहजे में गोया हुआ। बच्चे ही सवालात हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं सका। जमील मियाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये क्या माजरा है?
میں تو عجیب الجھن میں پھنس گیا تمہاری اس بات سے، مجھے پوری بات بتاؤ۔ عبد القیوم بھائی، میں بھی عجیب الجھن میں پھنسا ہوا ہوں، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اماں میرے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھی۔ میری نوکری بھی اچھی تھی، تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے دفتر میں اعلیٰ افسر بھی خوش تھے، اور مجھے جلد ہی کافی ترقی بھی مل گئی تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اماں اور میں اکیلے ہی بڑے سے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے ہی اماں میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں شادی کر لوں تاکہ اپنی بہو کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں سکون سے رہ سکیں۔ میں نے کام کاج کے لیے 3 نوکر رکھ دیے تھے تاکہ اماں کو تکلیف نہ ہو۔ کافی لڑکیاں دیکھنے کے بعد آخرکار اماں کو ایک لڑکی بہت پسند آئی۔ اس کا نام مانور تھا۔ اماں نے جب مانور کی تصویر دکھائی تو میں بھی مانور کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کہیں یہ لڑکی تصویر میں تو خوبصورت نہیں ہے، پتہ چلے کہ حقیقت میں کالی اور عجیب سی ہو۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کے لیے بھلا ایسی ویسی لڑکی پسند کر سکتی ہوں؟ جوڑ بہت خوبصورت رہے گا۔ اور ہاں، کل اتوار ہے، میں تو مہنور کے والدین سے کہہ آئی ہوں، اتوار کو میرا جمیل گھر پر ہوتا ہے، میں اسے کل لے کر آؤں گی اور مہنور کے ہاتھ میں پیسے اور مٹھائی رکھ جاؤں گی تاکہ بات پکی ہو جائے اور شادی بھی جلد کر لیں گے۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے تمہاری تصویر اور نوکری کا سن کر۔ بس کل اچھی طرح تیار ہو جانا، میں کل ہی رشتہ پکا کراؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اگلے دن جب میں اماں کو لے کر اپنی کار میں مہنور کے گھر پہنچا تو ان کا گھر نارمل سا تھا۔ مڈل کلاس فیملی سے مہنور کا تعلق تھا۔ مہنور اور اس کی بہن معروخ، بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ معروخ کی شادی ہو چکی تھی، وہ بڑی تھی۔ مہنور کے والدین جلد سے جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ انہیں میرا رشتہ اچھا لگا تھا۔ اندر اندر وہ میری انکوائری بھی کروا چکے تھے، تبھی جلدی شادی کے لیے مان بھی گئے تھے۔ مہنور کو لا کر جب میرے برابر والے صوفے پر بٹھایا گیا، وہ پنک سوٹ میں ملبوس ہلکے سے میک اپ میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ میں تو مہنور کی تصویر دیکھ کر ہی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ آج تو وہ کسی پری کی طرح جلوہ گر تھی میرے سامنے۔ میں بس نظر چرا کر اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اماں نے ہم دونوں کا منہ میٹھا کر دیا اور مہنور کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے۔ مہنور کے والد نے بھی میرے ہاتھ میں پیسے رکھے اور جلدی شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ اماں کو بھی جلدی تھی، اب تو مجھے بھی جلدی تھی کہ بس مہنور جلدی سے میری بیوی بن کر میرے گھر آ جائے۔ 2 مہینوں میں ہی مہنور میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں مہنور کو لے کر پاکستان ٹور پر یعنی ہنی مون کے لیے چلا گیا۔ مہنور کا شگفتہ لہجہ، اس کی معصوم سی صورت اور پیار بھرا انداز مجھے اس کا دیوانہ بنائے رکھتا تھا۔ وہ سیرت کی بھی اتنی اچھی تھی جتنی صورت کی۔ میری بے پناہ محبت دیکھ کر وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں بھی خوش ہوتی تھی۔ ہماری زندگی پہلے سے بھی بہت خوبصورت بن گئی تھی مہنور کے آنے سے۔ چند ماہ میں ہی مہنور نے خوشی کی نوید سنا دی۔ میں اور اماں تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ایک عرصے بعد ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ اماں تو دن رات مہنور کے آگے پیچھے رہتی، اس کا خیال رکھتی۔ میں بھی دیوانوں کی طرح مہنور کا خیال رکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب مہنور کو درد شروع ہوا۔ کار میں اماں اور میں مہنور کو اسپتال لے کر گئے۔ ہم بے چینی سے بچے کی آواز سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر لیبر روم سے باہر آئی، وہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ نرسیں اور آیا بھی عجیب نظروں سے میری اور اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی عجیب طرح کا برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، آخر آپ سب اس طرح کیوں پیش آ رہے ہیں؟ زچہ اور بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر بولی، آپ دونوں میرے ساتھ لیبر روم میں چلیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں اور اماں لیبر روم میں ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ مہنور زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا۔ جیسے ہی کپڑے میں لپٹے بچے کو میں نے اور اماں نے دیکھا تو ہم گھبرا گئے۔ اماں تو چکرا گئی۔ میں نے انہیں سنبھالا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ آگے بڑھ کر بڑی ہمت سے میں نے کپڑے میں لپٹے بچے کو دیکھا تو میں حیران اور پریشان تھا۔ میری آنکھوں سے حیرت اور آنسو دونوں ٹپک رہے تھے۔ جمیل کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہوئے
عبد القیوم نے حیرت بھرے انداز میں جمیل کو ہلاتے ہوئے کہا، جمیل میاں، آخر بچے میں ایسی کیا بات تھی جو تم اور لیبر روم میں موجود سب کے سب حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے؟ آخر بچے میں ایسا کیا انوکھا پن تھا جو سب ڈرے اور گھبرائے ہوئے تھے؟ عبد القیوم کے ہاتھوں کو پکڑ کر روتے ہوئے جمیل بولا، وہ بچہ، اس بچے کا دھڑ تو عام بچوں کی طرح تھا، مگر اس کا منہ انسانوں جیسا نہیں تھا، وہ ایک حرام جانور کا منہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے۔ مہانور تو بار بار بے ہوش ہوئے جا رہی تھی، اماں کا بھی برا حال تھا۔ اب میں نے خود کو سنبھالا، اماں اور مہانور کو بھی سنبھالا۔ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر اسے چیک کریں۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے اس کو چیک کیا، مگر وہ بچہ مر چکا تھا۔ ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد میں نے اس بچے کو سفید چادر میں لپیٹا اور ڈاکٹر سے مہانور کا ٹریٹمنٹ کرنے کا کہہ کر اس بچے کو قبرستان میں دفنا کر آ گیا۔ اس حادثے کے بعد میں نے مہانور اور اماں کو سنبھالا۔ اماں کا کہنا تھا کہ مہانور نے دوران حمل کے وقت جانوروں کو دیکھا ہوگا، جب ہی ایسا ہوا ہے۔ اپنے ملنے جلنے والوں کو یہاں تک کہ مہانور کی بہن اور والدین سے بھی کہا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا، تبھی اسے فوراً ہی دفنا دیا گیا۔ میں نے اپنی محبت اور احساس سے مہانور کو اماں کو سنبھال لیا تھا، مگر مہانور چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ چند ماہ بعد ہی پھر مہانور ماں بننے والی تھی۔ اس بار اماں اور میں نے مہانور کا مزید خیال رکھا، اس کے سامنے کوئی ایسا جانور یا کوئی چیز بھی نہ آنے دی جس سے اماں کے خدشات پورے ہوتے۔ پھر ہم اسپتال پہنچے۔ جب پہنچے تو اس بار بھی وہی ہوا جس کی ہمیں امید نہ تھی۔ اس بار بچے کا چہرہ تو ہو بہو مجھ پر تھا، مگر اس کا دھڑ جانوروں جیسا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر جانوروں کی طرح بال تھے، انگلیاں، پاؤں سب جانور کی طرح، اور وہ بچہ بھی مردہ پیدا ہوا تھا۔ یہ بات پھر سے قیامت کی طرح ہم پر ٹوٹی تھی۔ ہم نے پھر ہمت کی، اماں اور مہانور کو سنبھالا اور اس بچے کو خاموشی سے دفنا دیا۔ میں بری طرح پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں کو تو سنبھال لیا تھا، مگر مہانور پاگلوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اماں نے کسی بزرگ کے پاس جا کر معلوم کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ کسی نے کالا عمل کیا ہے۔ اماں مجھے اور مہانور کو اس بزرگ کے پاس لے گئی۔ مہانور نے اپنے 2 بچے کھوئے تھے، اس لیے وہ اور اماں اس بزرگ کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے ان سب باتوں پر ذرا یقین نہ تھا، مگر اماں اور مہانور کی خوشی کی خاطر خاموش تھا۔ اس بزرگ فراڈی نے بہت پیسہ مانگا، اماں اور مہانور کی خاطر میں دیتا گیا۔ کئی بکرے اور دیسی مرغوں کے صدقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب پیدا ہونے والا بچہ نارمل ہوگا۔ اس نے مہانور پر کیے گئے کالے علم کا اتارا کر دیا ہے۔ میں ابھی پھر سے بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا کہ مہانور کی صحت مزید خراب نہ ہو جائے، مگر اماں اور مہانور کی خواہش کے سامنے میں نے ہار مان لی۔ اماں اور مہانور بہت خوش اور پر امید تھی کہ اب کی بار انہیں مایوسی نہیں ہوگی، مگر ان دونوں کی امید پھر سے ٹوٹ گئی۔ اس بار بھی میرے گھر پیدا ہونے والا بچہ نارمل انسان نہیں تھا، وہ بھی مردہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے جس طرح ہمت کی میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اب کی بار میں نے اماں اور مہانور کو نہیں سنبھالا، بلکہ بہت رویا، بہت تڑپا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے مہانور کو اس کے والدین کے پاس چھوڑا اور خود دفتر سے چھٹی لے کر گھر میں آرام کرنے لگا۔ آرام کیا کرتا، مزید حالت خراب ہو رہی تھی۔ اماں نے پھر سے عالموں سے معلومات کرنا شروع کر دی۔ میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس جرم، کس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے، آخر میرے ہی بچے ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اماں کا سعادت مند لڑکا تھا، پھر کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ سوال اتنے تھے مگر جواب ایک سوال کا بھی نہیں تھا۔ کسی عالم نے اماں سے کہا کہ وہ میری دوسری شادی کر دیں۔ اماں میرے پیچھے لگ گئیں۔ میں مہانور سے بے حد محبت کرتا تھا، بھلا کیسے میں کسی اور سے شادی کر سکتا تھا؟ مہانور چند دن بعد گھر آ گئی تو اماں اس سے خائف رہنے لگی، مہانور کو تانے دینے لگی۔ مجھے برا لگتا تھا، مگر میں چپ ہو گیا تھا۔ مہانور نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، جمیل، اگر اماں نے اپنے پوتوں کو کھویا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو کھویا ہے تو میں بھی ماں ہوں۔ میں نے بھی ان کا وجود اپنے وجود میں محسوس کیا ہے۔
میں ماں ہوں جمیل، میں نے بھی اپنے بچوں کو کھویا ہے۔ مجھے نہیں پتا آخر خدا نے مجھے اس طرح کے بچے دے کر کس گناہ کی سزا دی ہے۔ جس طرح آپ ناواقف ہیں اسی طرح میں بھی نہیں جانتی کہ میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، دوسری شادی کر لیں گے، اور اگر آپ کے بچے دوسری بیوی سے بھی ایسے ہی ہوئے تو کیا اسے بھی چھوڑ دیں گے؟ مانور مجھ سے بات کر کے زارو قطع رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور اسے کہا، میں دوسری شادی نہیں کر رہا، تم رو مت، چپ ہو جاؤ مانور، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں یہ جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھایا اور خود اماں اور مانور کو اپنے گھر آرام سے رہنے کا کہہ کر اپنے سوالوں کی تلاش میں نکل گیا۔ کئی عالموں عاملوں سے جواب ملا، لیکن کوئی جواب نہ مل سکا ایسا جو مجھے مطمئن کر سکے۔ بہت مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اب یقین ہے کہ دل کو مجھے میرے سوالوں کا جواب یہاں مل جائے گا۔ عبدالقیوم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اپنے آنسو صاف کر کے جمیل کو گلے سے لگا کر بولا، انشاءاللہ حضرت صاحب کے آتے ہی تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جمیل نے بھی اپنے آنسو صاف کر کے کہا، آمین۔ اگلے روز حضرت صاحب آرام کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تلاوت سے فارغ ہوتے ہی عبدالقیوم سے کہا، عبدالقیوم جاؤ اس لڑکے کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ حیرت بھرے انداز میں عبدالقیوم گویا ہوا، حضرت رات میں تو آپ کسی سے نہیں ملتے، تو اس وقت آپ؟ حضرت نے مسکرا کر جواب دیا، عبدالقیوم بہت سفر کیا ہے اس نے، ہمیں اندازہ ہے اس کی تکلیفوں کا، تم جاؤ اور اسے بلا لاؤ۔ عبدالقیوم فوراً جمیل کے ہمراہ حجرے میں حاضر ہو گیا۔ جمیل نے ادب سے سلام کیا اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر حضرت کو دیکھا اور بولا، حضرت میں بہت پریشان اور حیران ہوں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں سب خبر ہے جمیل، عبدالقیوم بھی بہت پریشان ہے تمہاری رودات سن کر۔ ہم سے بہت باتیں کی ہیں عبدالقیوم نے، ہم اس وقت کسی سے نہیں ملتے، یہ ہماری عبادت کا وقت ہے، لیکن تم سے ملنا ضروری تھا کہ کہیں تم دل برداشتہ نہ ہو جاؤ۔ ہمیں سب پتہ ہے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہارے سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس۔ جب ہم ملک صاحب کی حویلی سے آئے، جب سے اپنے علم کے ذریعے تمہارے سوالات کے جوابات تلاش کر رہے تھے، تمہارے تمام سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہیں۔ حضرت کی بات سنتے ہی جمیل ان کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے بولا، حضرت کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائیں میرے بچے ایسے کیوں پیدا ہوئے؟ کیوں میری بیوی اور میری ماں نے اتنا دکھ سہا؟ مجھے بتائیں حضرت صاحب، مجھے بتائیں کہ اس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اپنی اماں اور بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، دونوں کے حقوق پورے کیے، پھر بھی ایسا کیوں ہوا؟ کبھی رشوت نہیں لی، کبھی غبن نہیں کیا، پھر کیوں ایسا ہوا؟ بتائیں مجھے۔ بس کرو جمیل، بس کرو، یہ سب کچھ تمہاری اماں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے گناہوں کی سزا ہے، اللہ انہیں عبرت دکھا رہا ہے۔ حضرت صاحب کی بات سن کر جمیل حیران ہوتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضرت صاحب؟ میری اماں تو بہت سیدھی سادھی عورت ہے، اور بھلا وہ کس گناہ کی مرتکب ہیں جس کی وجہ سے میری اور ماہنور کی اولاد ایسی پیدا ہو رہی ہے؟ صبر جمیل میاں، ذرا تحمل رکھو اور غور سے ہماری بات سنو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم بہت چھوٹے تھے۔ تمہاری اماں کا نام نسیم بیگم ہے نا؟ جمیل نے حیرانگی سے جواب دیا، جی حضرت صاحب، نسیم بیگم ہی ہے اماں کا نام۔ حضرت پھر سے گویا ہوئے، جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، تو تمہاری ماں نے تمہاری تعلیم و تربیت کس طرح کی یہ جانتے ہو؟ نسیم بیگم نے مردوں کو غسل دینا شروع کیا، یہ کام وہ معاوضہ لے کر کرتی تھی۔ کچھ کالا جادو کرنے والوں نے نسیم بیگم کو پیسے دے کر مردوں کے منہ میں اور ان کے کفن میں تعویذات رکھوانے شروع کر دیے۔ چند پیسوں کے لالچ میں مردوں کا استعمال کالے جادو کے لیے کیا گیا۔ ان کی روحوں کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا جادوگروں کے کالے علم کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے مذہب میں سخت ممانعت ہے۔ کیا کیا عمل کیے جاتے ہیں پرانی قبروں میں بیٹھ کر، اس بات کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ تمہاری اماں نے بنا سوچے سمجھے
چند روپوں کی خاطر جو کیا ہے یہ وہ کرنی ہے۔ ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تمہاری شادی کہیں اور بھی کروا دی جائے تو بھی ایسی ہی اولادیں پیدا ہوں گی۔ ہاں، تمہاری بیوی مہنور ایک اچھی لڑکی ہے، اسے بھی اپنی ساس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تمہاری اماں کا انجام اپنے علم کے ذریعے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو پابندی کے ساتھ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ہم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ تمہاری اولاد نارمل پیدا ہو۔ جمیل حضرت صاحب کی بات سن کر خوب رویا اور بولا، حضرت صاحب، کیا کوئی طریقہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ میری اماں کو معاف فرما دے؟ نہیں بیٹا، ایسے سنگین گناہ کی کوئی معافی نہیں جو انسانوں کو اور مرنے کے بعد مردوں کو بھی استعمال کرے اپنے غلط مقاصد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرے، اس کی مخلوق کو اذیت دے کر شرک کرے۔ ایسے گناہ کو خدا معاف نہیں کرتا۔ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اپنے غلط کاموں کی سزا وہ دنیا میں بھی بھگتے گا مکافات عمل کے ذریعے اور آخرت میں بھی، اس کی کوئی معافی نہیں۔ جو لوگ پیسوں کی خاطر ناقابل معافی گناہ کرتے ہیں وہ اپنی دنیا ہی نہیں اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تم دونوں میاں بیوی نماز پابندی سے پڑھو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے، اللہ تم پر نظر کرم کر دے۔ اس لیے میں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں گا۔ مجھے امید ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے گا اور اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ نارمل ہوگا۔ حضرت صاحب کی بات سن کر جمیل اور عبدالقیوم نے ایک ساتھ کہا، آمین۔ پھر حضرت صاحب نے جمیل کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیٹھ پر تھپکی دی اور بولے، اب جا کر آرام کرو، کل اپنے گھر چلے جانا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے، آمین۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ خزاں میں بہار اور تپتی ہوئی دھوپ میں چھاؤں میسر آ جاتی ہے۔ اسی طرح میری بے رونق زندگی میں جب میرے سائے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو ایک انسان نے میری قدم قدم پر مدد کی۔ اس نیک انسان کا احسان میں تا حیات نہ بھول پاؤں گا۔ میں جو آپ بیتی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی فرضی داستان یا قصہ نہیں، بلکہ اس کی لکھی ایک ایک سطر جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے کم از کم میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ اس آپ بیتی کا آغاز سن 1989 سے شروع ہوتا ہے۔ میرا نام اصغر ہے، میں ایف اے کا طالب علم تھا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے میرے والد محترم مقامی سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کی عدم توجہ اور ابتدائی طبی امداد کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس دنیا فانی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف کی شدت سے کوچ کر گئے۔ 7 بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر تھا۔ والد کی وفات کے ساتھ ہی تمام رشتہ داروں نے ہم سے ایسے میں موڑ لیا جیسے خدا نہ خواستہ ہم سے مل کر وہ شاید کوئی کبیرہ گناہ نہ کر بیٹھیں۔ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا اور گھر کا چولہا جلانے کے لیے ایک رائس فیکٹری میں بطور مزدور ملازمت کرنا پڑی۔ میں 16 گھنٹے کام کرتا، سارا دن بوریاں اٹھا کر ٹرکوں میں لادتا رہتا، تب کہیں جا کر گھر کا انتظام چلتا۔ کسی مخلص دوست نے مشورہ دیا کہ اوپن یونیورسٹی سے گھر بیٹھے بذریعہ فاصلاتی تعلیم داخلہ لے کر کام کے ساتھ تعلیم بھی جاری رکھوں۔ میں نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں فیکٹری میں میری ملاقات ایک معزز، خوش گفتار، پرنور چہرے کے مالک بزرگ بابا سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ اور دعائیں دی۔ وہ اکثر فیکٹری میں گھومتے رہتے تھے، مگر میری ملاقات آج پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے، اصغر بیٹا، میں تمہیں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تم بہت محنت کرتے ہو۔ بیٹے گھبرانا مت، نماز پڑھا کرو،
اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن تم ضرور بڑے آدمی بنو گے اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اکثر فیکٹری کی بیرونی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ فیکٹری شہر سے دور دراز بیابان علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فیکٹری کے شمال کی طرف بزرگ بابا کی چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، جہاں وہ رات کو سونے ہی جاتے تھے۔ بابا ہر وقت ذکر الہی اور دینی اعمال میں مشغول رہتے تھے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا اور اپنی بساط کے مطابق مدد بھی کر دیتا۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے ان پر ترس آتا تھا، اسی لیے میں نے ان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ میں روزانہ ان کو کھانا لا کر دیتا اور ان کے کپڑے بھی خود دھو کر دیتا۔ اسی دوران مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے 2 چھٹیاں کر لی۔ میں دہاڑی دار ملازم تھا، جس دن کام کرتا اسی دن کی مزدوری ملتی۔ دوا کے لیے پیسے بھی نہ بچے تھے، تو میرے لیے مزید چھٹیاں کرنا ناممکن ہو گیا۔ لہٰذا مجبور ہو کر فیکٹری جانا پڑا۔ رات کو ڈیوٹی تھی۔ ابھی 2 بوریاں ہی اٹھا پایا تھا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ کمزوری اور بخار کی وجہ سے بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اتفاق سے میرے دونوں ساتھی اس وقت میرے ساتھ نہ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کندھے پر کسی نے نرم سا ہاتھ رکھا۔ دیکھا تو بابا جی کھڑے تھے۔ اتنی رات کو پہلی بار بابا جی کو فیکٹری میں دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ نرم انداز سے بولے، اصغر بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آج تم بخار میں تپ رہے ہو اور کام کرنے سے قاصر ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میرے سامنے بہت زیادہ بوریاں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں ہم نے مل کر تقریباً 60 ٹرکوں میں لادنا تھا۔ بابا جی نے ان کی طرف دیکھا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور آنکھوں کے اشارے سے وہ ایک بوری کو اٹھاتے اور ٹرکوں میں سلیقے سے رکھتے جاتے۔ یہ منظر واقعی پراسرار اور حیران کن تھا۔ انہوں نے صرف اشارے سے ٹرک بوریوں سے بھر دیے، پھر کچھ مبارک آیات قرآنی پڑھ کر مجھ پر دم کیا، تو میں جلد ہی تندرست اور حشاش بشاش ہو گیا۔ بابا جی نے مجھے یہ بات کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ اسی طرح جب بھی میں تنہا کام کرتا، بابا جی آ کر میری مدد کر دیتے۔ اسی وجہ سے میری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ دھیرے دھیرے میری تعلیم بڑھنے لگی اور میں نے BA میں داخلہ لے لیا۔ ایک روز تنخواہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور مجھے مجبوراً آدھی رات کو گھر واپس لوٹنا پڑا۔ فیکٹری اور ہماری بستی کے راستے میں ایک قدیم اور ویران مندر موجود تھا۔ اس رات میں مندر کے قریب سے گزر رہا تھا تو خلاف توقع مجھے اس کے اندر سے روشنی نظر آئی۔ ذرا آگے جا کر غور سے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہاں تو میلے کا سما تھا، لوگ ناچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس علاقے میں تو ہندوؤں کی کوئی بستی نہیں ہے، اور اس سے پہلے میں نے آج تک مندر میں ایسا کوئی نظارہ نہیں دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لوگ ہوا میں مندر کے ارد گرد گھومنے لگے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برہنہ حالت میں گھوم رہے تھے۔ ان کے پاؤں زمین سے کافی اونچے اور لڑکیوں کے الٹے تھے۔ الٹے پاؤں دیکھتے ہی خوف کی ایک خطرناک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران ان لڑکیوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میں فوراً گھبراہٹ میں فیکٹری کی جانب بھاگنے لگا، حالانکہ مجھے گھر کی جانب جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی تمام تر توانائیاں لگا کر بھاگ رہا تھا اور لڑکیاں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھی۔ اب تو ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح غرا رہی تھی، منہ سے آگ کے گولے نکال کر میری جانب پھینک رہی تھی کہ اچانک ان کے اور میرے درمیان وہی بزرگ حائل ہو گئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی دوران میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن نکل آیا تھا، سورج کی کرنیں میری آنکھوں میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر سب نے سکا سانس لیا اور بولے، اصغر تمہیں کیا ہوا تھا؟ صبح فجر کے وقت ہم اٹھے تو تم باہر دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کمال مہارت سے بات کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اب میں جان چکا تھا کہ بابا جی کوئی عام انسان نہیں ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اس دن سے میں نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک روز رات کا کھانا میں ان کے لیے لے جانا بھول گیا۔ یاد آتے ہی میں نے کھانا لیا اور ان کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اب تو ان کی دعاؤں سے میں نے سائیکل بھی خرید لی تھی۔ جھونپڑی میں مدھم مگر واضح روشنی موجود تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے۔ بابا جی کے جسم کے تمام اعضاء جھونپڑی میں بکھرے پڑے تھے۔ ہر عضو سے ذکر الہی جاری تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر گیا تو بزرگ بابا اپنی مقررہ جگہ پر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو ناشتہ دیا تو مجھے پریشان دیکھ کر بولے، بیٹا پریشان نہ ہو، تم نے رات کو جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کسی انجانی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ البتہ اگر تمہیں نماز عشاء کے بعد میرے پاس آنا ہو تو مجھے آواز دے کر پہلے بلا لیا کرو۔ جھونپڑی میں بغیر اجازت کے ہرگز داخل نہ ہونا۔ انہی دنوں میری والدہ بہت بیمار رہنے لگی۔ ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی اور ہم مقروض ہو گئے۔ بابا جی نے میری پریشانی دیکھتے ہوئے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا پرس یعنی بٹوا دیا اور کہا، اس کے اندر سے روپے نکالتے رہو، مگر کبھی اس کے اندر نہ جھانکنا، خدا ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے اس میں سے بے شمار روپے نکالے اور میں تمام ضروریات روپوں سے پوری کرتا رہا۔ ایک دن اچانک بزرگ بابا کہیں غائب ہو گئے۔ سب نے بالعموم اور میں نے بالخصوص انہیں پورے علاقے میں ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ ان کے اچانک غائب ہونے سے سب حیران و پریشان ہوئے۔ وہاں مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ اب تو وہ میرے خاندان کا حصہ بن چکے تھے۔ میں ان کی نصیحت کے مطابق اس سلسلے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا تھا۔ میں اس پرس سے روپے نکالتا رہا، ایم اے تک تعلیم مکمل کی، بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، شہر میں اچھا مکان خریدا، پسند کی شادی کی، مقابلے کے امتحان کے ذریعے گریڈ 17 میں ملازمت حاصل کی۔ غرض یہ کہ مجھے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے دنیا و جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ یقیناً اس کے پیچھے بابا جی کی دعاؤں کا ہاتھ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو بھی بزرگوں اور فقیروں کی خدمت اور مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس خاص نیکی کا حصہ بنے۔ کافی لمبے عرصے تک وہ پرس میرے پاس رہا۔ میں اپنی تمام ضروریات اس سے پوری کرتا رہا۔ میں نے بابا جی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ نہ ملے۔ میں ان کی جدائی میں تڑپتا رہا، یہاں تک کہ رات دن دعائیں کرتا کہ کاش وہ مجھے خواب میں ہی مل جائیں، مگر میری خواہش پوری نہ ہوئی۔ میں پرس کو سب سے چھپا کر اسٹور روم میں رکھتا تھا تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت بخشی۔ میری غیر موجودگی میں جب میں عمرے پر گیا تھا تو میری بیوی نے اسٹور روم سے کچھ پرانا سامان کباڑیوں کو فروخت کر دیا۔ اسی میں پرس بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ واپسی پر جب مجھے معلوم ہوا کہ پرس گم ہو گیا ہے، یعنی پرانے سامان میں چلا گیا ہے، تو میں گھر والوں پر بہت غصہ ہوا کہ میری اجازت کے بغیر سامان کیوں فروخت کیا۔ اس میں میری بہت ضروری اور اہم چیز تھی۔ اب میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ کباڑی سے پتہ کیا، اسے بہت بڑی رقم کا لالچ دیا، مگر پرس کہیں نہ ملا۔ مجھے پریشان اور اداس دیکھ کر گھر والے فکر مند ہوئے اور پوچھتے رہے کہ آخر سامان میں ایسی کون سی چیز تھی جس کے بارے میں ہمیں بتانا بھی مناسب نہ سمجھا، اور حیرت ہے اتنی اہم چیز آپ نے اسٹور روم میں کیوں رکھی؟ کم از کم سامان فروخت کرنے سے منع ہی کر دیا ہوتا۔ مگر میں مکمل خاموش رہا اور بات کو ٹال دیا۔ ایک رات بابا جی مجھے خواب میں نظر آئے، مسکرا کر بولے، اصغر بیٹا، تمہارا پرس اب وہاں پہنچ گیا ہے جہاں کسی اور کو اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے نواز دیا ہے، لہٰذا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصغر، کیا تم میری ایک اور آخری خواہش پوری کرو گے؟ میں نے فوراً حامی بھر لی تو وہ بولے، بیٹا اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو اس ملک میں موجود اولڈ ہاؤس کی ہر ممکن مالی امداد کرو اور لوگوں کو بھی اس نیک کام کرنے کی ترغیب دو، کیونکہ اولڈ ہاؤسز میں
وہ ماں باپ رہتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وقف کر دی۔ مختلف تہواروں میں بچوں کو نئے کپڑے وغیرہ دلا کر خود پرانے کپڑوں میں خوش رہے، بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دلانے کے لیے خود تپتی دھوپ میں جلتے رہے۔ جب اولاد ان کی محنت و مشقت کے طفیل اپنی منزلوں پر پہنچ جاتی ہیں تو ان بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ہاؤسز میں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کی خیریت تک دریافت نہیں کرتے، اور وہ اپنی اولاد کا انتظار کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ ان کی اکثریت کی میتیں بھی انتظامیہ لاوارث قرار دے کر نامعلوم قبرستانوں میں دفن کر دیتی ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اذان فجر نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے صبح ہوتے ہی چند صاحب استطاعت لوگوں کی مدد سے ایک جگہ خرید کر ایک بڑے اولڈ ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ وقت تو گزرتا رہا اور میں کروڑ پتی بن گیا، سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ترقی دی۔ اب میرے بے شمار کاروبار ہیں، ہوٹلز، ٹرانسپورٹ، فیکٹریاں، ہاسٹلز اور دکانیں ہیں۔ میں نہ صرف اپنا اولڈ ہاؤس جس میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں چلا رہا ہوں، بلکہ دوسرے اولڈ ہاؤسز کی بھی مالی امداد کرتا ہوں۔ اگر بابا جی میری ہزاروں خواہشوں کی تکمیل کے لیے میری مدد کر سکتے ہیں تو میں ان کی ایک خواہش پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن میں آج تک یہ نہ جان سکا کہ وہ معزز بزرگ آخر کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ یہ معمہ کبھی حل نہ ہو سکا۔ آخری نصیحت کرنے کے بعد وہ مجھے کبھی خوابوں میں بھی نہیں ملے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے شبنم شیخ، شہر کا نام نہیں لکھا۔ شازیہ خان، انہوں نے بھی شہر کا نام نہیں لکھا۔ محمد شعیب صاحب، رنگون۔ نور سلطان، سری گنگا نگر، راجستھان۔ شکیل انصاری، لکھنؤ۔ محمد زبیر، لکھنؤ۔ محمد گلفام، لدھیانہ۔ ریحان صاحب، بہار۔ آپ کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔